किफायत उल्लाह साहब ने यहाँ पर कहा था कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु वाली जो बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है, उसके अंदर जो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने की थी वो बिदअत नहीं थी, जबकि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद वहाँ अल्फाज कहे हैं कि कितनी अच्छी बिदअत है, मतलब बिदअत हसना वो खुद कह रहे हैं हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु। और किफायतुल्लाह सनावली साहब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये इस बात को काट के कह रहे हैं कि ये बिदअत नहीं थी, यानी कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु जो कह रहे हैं उस पर किफायतुल्लाह साहब कह रहे हैं ये बिदअत नहीं है, यानी उनकी भी बात काट के अपनी रख रहे हैं और कह रहे हैं कि उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने वो ये सोच कर की थी कि ये मतलब खुद से ईजाद नहीं है, अमल में कर रहा हूँ, यानी कि ईजाद नहीं कर रहा हूँ, खाली लुग़वी तौर पर मैं कर रहा हूँ। जबकि हदीस शरीफ में ये अल्फाज नहीं है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सोच कर कहा था कि ये मैं लुग़वी तौर से ईजाद कर रहा हूँ, जबकि ये अल्फाज किफायतुल्लाह साहब ने उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ झूठ बोले। झूठ दूसरा ये बोला कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो बिदअत ईजाद नहीं की थी, जबकि वो खुद कह रहे हैं बिदअत है हसना, बिदअत है हसना, कह रहे हैं कि वो बिदअत उन्होंने ईजाद नहीं की थी, बल्कि उन्होंने ये सोच कर किया था कि ये मैं दीन का काम कर रहा हूँ ताकि लोग दीन से अलग ना हो, ये बिदअत का रद्द कर रहा हूँ मैं। जबकि ये अल्फाज भी हदीस शरीफ में नहीं है, ये भी किफायतुल्लाह साहब ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु पर झूठ बोला। अब हदीस शरीफ में पिछली बार स्ट्रीम में जब मैं आया था तो आपने कहा था कि वो काम जिसको दीन समझ के किया जाए तो ये बिदअत होता है, जबकि हदीस शरीफ में ऐसे अल्फाज नहीं थे, तो ये बिदअत की तारीफ पर भी पिछली स्ट्रीम में किफायतुल्लाह साहब ने झूठ बोला था। टाइम हो गया आपका टाइम हो गया। बात मुकम्मल हो जाए फिर उसके बाद आप थोड़ी वजाहत कर देना। आपकी बात समझ में आ गई, आपकी बात समझ में आ गई। आप बोल रहे हैं कि जब आप बोल रहे हैं कि जब हजरत, आप ये बोल रहे हैं ना कि हजरत उमर ने, इसलिए मैं आपको बैक स्टेज रखा हूं। हाँ जी, हाँ जी, आप ये बोल रहे हैं कि हजरत उमर ने जब ये कहा कि ये बिदअत अच्छी है तो फिर आप उसको अच्छी बिदअत क्यों नहीं मान रहे हैं, यही आप बोल रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। अब आप क्या बोलते हैं, हर बिदअत गुमराही है कि नहीं है? आप इसका जवाब दीजिए। ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसका जवाब देता हूँ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस शरीफ को यानी सुनन नबी दाऊद की जो वो हदीस शरीफ है, मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ की शरह करते हुए, यानी कि वो हदीस शरीफ जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कोई अच्छा काम ईजाद करे तो उसको सवाब होगा, इसकी शरह में इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इस हदीस शरीफ से बात की तावील अगर मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट नहीं, आपको सिर्फ एक बात का जवाब देना है। आप मुझे बोलने दें ना, आप मुझे बोलने दें, आप मुझे बोलने दें। हाँ, सारी बिदअतें जवाब दे रहा हूँ। पहले ये बताइए, सारी बिदअतें अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। आप ये बताइए सारी बिदअत गुमराही है कि नहीं? मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, सुने तो सही। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, सारी बिदअत गुमराही है कि नहीं? उसी का जवाब दे रहा हूँ, सुने तो सही, तफसील से दे रहा हूँ, अपने कहने से नहीं दे रहा हूँ। या तो बोलो सारी बिदअतें गुमराही है, या तो बोलो सारी बिदअतें गुमराही नहीं है। दो में से ऐसे बात नहीं होती, या सारी ऐसे ही बात होती है। आपने जो बात की ना वो ऐसे ही बात की है, तो मैं भी ऐसे ही बात कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया सारी बिदअतें गुमराही हैं, तो आप क्या बोलते हैं, सारी बिदअतें गुमराही हैं या नहीं है? वही जवाब दे रहा हूँ ना, सुने तो सही आप। नहीं, अरे भाई जवाब दो, एक लाइन में जवाब दो ना पहले आप, फिर उसकी तशरीह करो। आप एक लाइन में पहले जवाब दे दो, फिर उसकी तशरीह करो। सारी बिदअतें गुमराही होती हैं या सारी बिदअतें गुमराही नहीं होती? आप तफसील करो, जवाब दे दो कि सारी बिदअतें गुमराही नहीं होती है, उसकी दलील ये। मैं आपको दलील देने से नहीं रोक रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ आप पहले जवाब दे दो, सारी बिदअतें गुमराही हैं या सारी बिदअतें गुमराही नहीं है, फिर उसकी तफसील करो आप। बिल्कुल मैं वही जवाब दे रहा हूँ, इंशाल्लाह आप भी सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम शरीफ की उस हदीस शरीफ जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारी बिदअतें गुमराही हैं या सारी बिदअतें गुमराही नहीं है, इसका जवाब दो पहले, फिर उसकी दलील। सुनो। अरे इमाम नववी ने कहा, इब्ने हजर ने कहा, इब्ने तैमिया ने कहा, वो मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि पहले आप इसका जवाब दे दें, सारी बिदअतें गुमराही हैं या सारी बिदअतें गुमराही नहीं है। एक बार ये बता दें, फिर उसकी दलील दें आप कि कहां से दलील ला रहे हैं, फिर मैं उस आपसे सवाल। अरे भाई मैं वही दलील दे रहा हूं, आप रोके तो पहले जवाब दो, फिर दलील दो। जवाब दिए बगैर मैं वही दलील दे रहा हूं। पहले हम समझे तो सही कि आपका अकीदा क्या है, सारी बिदअतों को आप गुमराही मानते या नहीं मानते, फिर दलील दिए। पहले
پہلے دعویٰ کیا جاتا ہے میرے بھائی، پھر دلیل دی جاتی ہے نا. آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ ساری بدعتیں گمراہی ہے یا ساری بدعتیں گمراہی نہیں ہے؟ نا الحمدللہ مجھے معلوم ہے. ہاں تو میں وہی تو جواب دے رہا ہوں، آپ سنیں تو صحیح. ہاں تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کی وہ حدیث شریف کی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جواب تو دو، ساری چلیے چھوڑیے آپ مجھے پتہ نہیں سنیں گے، ساری بدعتیں مجھے معلوم ہے آپ نہیں سنیں گے کیونکہ آپ پھنس جائیں آپ گے. تو کچھ بھی نہیں بولنے دیں گے نا. آپ یہاں بتا صاحب یہاں ناانصافی ہو رہی ہے، آپ روکیں بگوڑا ان کو، اس طرح بات ہونی چاہیے نا. یہاں ناانصافی کر رہے ہیں. اسٹیج نہیں سچا ہے، آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، جو آپ سوال کرو گے ہم جواب دیں گے نا. تو ہم سوال کر رہے ہیں تو آپ جواب دو. تو ہم پوچھ رہے ہیں ساری بدعتیں گمراہی ہے کیا؟ آپ نے کہا کہ حضرت عمر کو، حضرت عمر پر جھوٹ بولا حضرت شیخ کفایت اللہ نے. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، تو آپ جواب دو نا کہ ساری بدعتیں گمراہی ہے کہ نہیں ہے. آپ اتنا بڑا دعویٰ کر کے چلے جاؤ کہ شیخ کفایت نے حضرت عمر پہ جھوٹ بولا ہے، آپ جواب نہیں کر رہے ہیں جناب، آپ جواب نہیں کر رہے ہیں. کہاں لے رہے ہیں آپ جواب؟ فرمایا ساری زید صاحب آپ یہ ناانصافی کر رہے ہیں، اس کو آپ ہینڈل کر رہے ہیں تو ان کو آپ خاموش کریں. آپ یہ بول دو، ارے میں آپ کی مرضی سے جواب نہیں دوں گا. تو ہم آپ کی مرضی سے جواب دیں گے. آپ الزام لگا کے انہیں خاموش، ارے تو میں جواب دے تو رہا ہوں، خاموش تو رہیں. آپ کو دلیل یہ فالتو کی بات کر رہے ہیں یہ. ہاں سنو تو، ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو بات کریں گے ہم لوگ. دیکھو وہ آپ کو دلیل دینے سے روک نہیں رہے، آپ کو جو دلیل دینا ہے نا وہ ہم لوگ وہ سب جانتے ہیں، جو آپ بولنے والے ہیں نا وہ دینے سے روک نہیں رہے. تو نہیں عوام جان لے گی نا میں بولوں گا تو. بھائی پہلے اپنا موقف بتاؤ گے پھر دلیل دو گے نا، کہ موقف بتا نہیں رہے دلیل پہلے دے دو گے. آپ خاموش ہیں سرفراز. پہلے موقف بتا، نہیں ایسا کیسے خاموش ہے بھائی؟ آپ پہلے بتا دو آپ کا اسٹینڈ کیا ہے، موقف کیا ہے، پھر اس کی دلیل دو نا. ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. وہی جواب دے رہا ہوں، آپ لے کیوں نہیں رہے جواب؟ ارے میں وہی جواب دے رہا ہوں. آپ جواب دو گے تو سنیں گے نا، جواب ہی نہیں دے رہے آپ یہاں وہاں کی بات کر رہے ہو. ارے تو آپ سنیں گے تبھی تو جواب دوں گا. آپ میوٹ کر کے بیٹھے صرف 2 منٹ دیں مجھے، اسی میں جواب دے دوں گا. ایسے یہ کوئی تقریر کا آپ کے لیے اسٹیج سجا ہوا ہے کہ آپ آگے تقریر کرو گے 2 منٹ میں سنوں گا آپ کی؟ آپ جو سوال کیا گیا ہے اس کا جواب دو، پھر اس کی دلیل دو. کیا ہر بدعت گمراہی ہے؟ آپ کی جو کیا ہر میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ کے چہرے پہ مجھے گھبراہٹ نظر آ رہی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو میں جواب دوں گا آپ پھنس جائیں گے. آپ کو پتا ہے کہ آپ جواب دیں گے تو آپ پھنس جائیں گے. یہ بولنے کا دور ہے بھائی، میں کیا یہاں پر سوال کر رہا ہوں نا. شیخ کفایت نے کیا بولا؟ میں قبر بیچنے نہیں آیا یہاں پر. شیخ کفایت نے کہا ارے تو آپ خاموش رہے، دے تو رہا ہوں نا جواب. ارے جواب دے تو رہا ہوں. میں شیخ کفایت، آپ کس بات پہ بحث کر رہے ہو ہم سے؟ آپ ہم سے کس بات پہ بحث کر رہے ہو؟ کس بات پہ بحث کر رہے ہو؟ موضوع کیا ہے ہماری بحث کا؟ موضوع کیا ہے ہماری بحث کا؟ سن ہی نہیں رہے ہو. ہاں ارے بھائی موضوع بدعت ہے، کفایت اللہ صاحب نے جھوٹ باندھا ہے، وہ موضوع ہے. موضوع ہے کہ ہر گمراہی بدعت ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے، ہر بدعت گمراہی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے. آپ کیا کہتے ہو؟ کیا لکھا ہے وہاں پر؟ آپ کیا کہتے ہو؟ تو چلو ٹھیک ہے، تم کہہ رہے ہو ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ ٹھیک ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں. ساری عوام سے میرا یہ کہنا، سارے لوگ سنتے رہنا، انہوں نے کہا ہے ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے. اور بدعت کی تعریف ذرا بتا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے وہ کیا ہوتی ہے. ارے بھائی تم پہلے بتاؤ تو صحیح، ہر بدعت گمراہی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ پہلے جب تک بدعت کہتے کس ہیں تھوڑا وہ بھی بتا دو. ارے ہم نے اپنا دعویٰ پیش کر دیا، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے. آپ بتاؤ نا. میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. تو بدعت کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے ان لوگوں کے نزدیک کہ کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہوتی. ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ جب لوگوں کو یہی نہیں معلوم ہوگا، جب لوگوں کو یہی پتہ نہیں چلے گا کہ بدعت کیا ہوتی ہے، تب تک سمجھیں گے کیسے؟ لوگوں کو پتہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بولنے کیوں نہیں دیتے بھائی؟ ارے تو آپ دعویٰ پیش کرو نا، مجھے بولنے کیوں نہیں دیتے؟ سنیں گے. آپ دعویٰ پیش کرو ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ آپ کہہ رہے ہو کہ شیخ کفایت نے حضرت عمر پہ جھوٹ بولا، تو آپ بولو نا کہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسری اذان لگائی اور جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ اچھی بدعت ہے، آپ نے اللہ کے لگاؤ رسول ان پہ جھوٹ کرا. کو اللہ فتویٰ کے لگاؤ. رسول بولتے ہیں ہر بدعت عمر گمراہی ہوتی ہے. فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فتویٰ لگاؤ. آپ اللہ کے رسول پہ جھوٹ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا حضرت کہ عمر ہر پر بدعت آپ فتویٰ گمراہی لگا ہوتی رہے ہے. ہیں. آپ کہہ رہے ہو کہ حضرت عمر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے گمراہی کی، بدعت کا انہوں نے الفاظ یوز کیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلب گمراہ ہو گئے تھے معاذ اللہ، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے. تو کیا انہوں نے گمراہ کام کیا تھا، گمراہی والا کام کیا تھا؟ ایک منٹ. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے.
हम कह रहे हैं तुमने कहा है, आप ही अल्लाह के रसूल ने कहा, तो उसका तो जवाब आप अल्लाह के रसूल उसका जवाब अल्लाह नहीं, उसका जवाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। अगर ऐसे ही झूठ करना बोलते हैं तो झूठ करना बोलते हैं तो आप अल्लाह के रसूल पे झूठ कर रहे हैं। नहीं, उसका जवाब उन्होंने दे दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दे दिया, उसका जवाब उन्होंने दे दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपने उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर फतवा लगाया है गुमराही का, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर आपने गुमराही का फतवा लगाया। आप बोल दो फिर मैं बोलता हूँ। ज़ैद साहब और तमाम अवाम से मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर गुमराही का फतवा लगाया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये अच्छी बिदअत है और ये कह रहा है हर बिदअत गुमराही है, तो उन्होंने उनके ऊपर माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह फतवा लगा दिया हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर। आपको कुछ लगा भी नहीं है फतवा लगाते हुए, और मेरा जवाब आप सुन ही नहीं रहे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद ही जवाब दे दिया हर बिदअत का अच्छी बिदअत भी होती है। आप मुझे बोलने दो, आप मुझे बोलने दो, आप बोल रहे हो ना। हजरत शेख किफायत ने नेमतिल बिदअत हाज़िही की तावील की, फिर भी ये बोल रहे हैं कि ये शेख किफायत हजरत उमर पे झूठ बोल रहे हैं, और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल की तावील कर रहे हैं, तो ये भी अल्लाह के रसूल पे झूठ बोल रहे हैं ना। अल्लाह के रसूल ने कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है, तो अब अगर ये तावील करें कि सही मुस्लिम में ये है, सुनन निसे में रिवायत है, तो तावील आप भी कर रहे हैं ना। अगर हजरत उमर की तावील करना बात की ये हजरत उमर पे झूठ गढ़ना है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौल की तावील करना अल्लाह के रसूल पे भी झूठ गढ़ना है। भाई ये एक बात मौजू हो रही है, उस पर आकर के बात करिए ना, आप खट से आकर के फतवा क्यों देते हैं? भाई आप बोलो कि शेख किफायत ने जो तावील की वो तावील सही है गलत है, इस पर बात कर लें, पर आप बोल रहे हो शेख किफायत ने हजरत उमर पे झूठ गढ़ दिया, तो ऐसे तो आपने भी अल्लाह के रसूल पे झूठ गढ़ दिया। आप बार बार ये बोल रहे हो कि आपने कहा कि हर बिदअत गुमराही। अरे भाई हम थोड़ी कह रहे हैं हर बिदअत गुमराही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबे में कहते थे कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, ये हम थोड़ी कह रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। तो आप तो फिर ये मत बोलो कि शेख किफायत है, शेख सरफराज बोल रहे हर बिदअत गुमराही है, आप बोलो अल्लाह के रसूल ने हजरत उमर की कह दिया कि गुमराह है। आप अगर हजरत उमर की हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तावील कर सकते हैं, उसका मफहूम समझ सकते हैं दूसरी हदीसों से ला करके कि अल्लाह के रसूल के कहने का ये मतलब था, तो शेख किफायत ने भी तो यही बताया भाई कि हजरत उमर के कहने का ये मतलब था। अगर आप अल्लाह के रसूल की हदीस की तावील कर रहे हैं, अपना उसका एक मफहूम बयान कर रहे हैं दूसरे सियाक व सबाक को सामने ला करके, तो हम ये नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कहते कि आप अल्लाह के रसूल पे झूठ कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको झूठ करना बोलते हैं कि हजरत उमर की कौल की हम तावील करें झूठ करना है, तो आप भी अल्लाह के नबी से झूठ कर रहे हैं। तो भाई जो मौजू है उस पर बात कर लें। आप ये झूठ कर रहे हैं, गुस्ताखी कर रहे हैं, फतवा लगा रहे हैं, ये आकर के यहाँ पे इल्जामात मत लगाइए, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। चलिए अब आगे बढ़ाइए बात। अमन अली भाई, आपने शेख सरफराज का पूरा आर्गुमेंट सुना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी बात। अब हमें आपसे कोई सेंसिबल आंसर चाहिए आने के बाद, मतलब कि जो बात कही गई उसको आप समझ करके जवाब दीजिएगा। हाँ, उम्मीद करते हैं आप उसको समझ करके जवाब देंगे। जी जी जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सोच समझ के ही जवाब दूंगा। एक मिनट किफायतुल्लाह साहब, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूँ, चूंकि इन्होंने मेरे ऊपर झूठ बोला कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ की तावील की, जब तक मैंने ये अल्फाज तक यूज नहीं किया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ की तावील की। अरे हम अल्हम्दुलिल्लाह तावील नहीं करते। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सोच के ये काम किया या वो सोच के ये काम किया, ये शेख किफायतुल्लाह साहब ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर झूठ बांधा था। और मैं ये कह रहा हूँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सुनो यार, मेरी बात पूरी हो जाने दो। आप सुनो, अरे मेरी बात तो पूरी होने दो, आप देना जवाब। आप पहले हाँ, उसी का जवाब देना, पहले मेरी बात पूरी होने दो, उसी का जवाब देना। अरे आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? मतलब ये स्ट्रीम जो यहाँ हो रही है किस लिए हो रही है? डिस्कशन के लिए हो रही है ना। अरे पहले मेरी तो बात मुकम्मल हो जाने दो, मेरी बात मुकम्मल होने दो। मैं अभी साबित करूंगा कि आपने बोला है, अभी साबित करूंगा, टेंशन ना लें। आप 2 मिनट रुक जाए, खाली 2 मिनट। भाई इस हिसाब से तो अल्लाह के रसूल ने कहा हर बिदअत गुमराही है, तुम बोल रहे हो हर बिदअत गुमराही नहीं है। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ही से बताऊंगा आपको, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से बताऊंगा। हर बिदअत गुमराही है, या तो बोल दो गलत का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सही कहा है हर बिदअत गुमराही है। बताओ अल्लाह के रसूल ने सही कहा है या गलत कहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से बताऊंगा मैं कि उन्होंने किस बिदअत को कहा है। टेंशन मत लो, बिदअत गुमराही है, तुम बताओ अल्लाह के रसूल ने सही कहा या गलत का? अभी आप लोग बोले थे, अब मुझे बोलने नहीं दे रहे। रसूल ने कहा हर बिदअत गुमराही है, तुम बताओ। देखो इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये बोल दे कि अल्लाह के रसूल ने सही कहा है। तुमने तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुमराह साबित कर दिया। तुम बताओ अल्लाह के रसूल ने सही कहा कि गलत कहा है?
अरे जैद साहब इनको चुपाए ना, मुझे बोलने तो दे, ये खाली अकेले रेस में दौड़ते रहेंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा हर बिदअत गुमराही है, ये बताओ अल्लाह के रसूल ने सही कहा है या गलत कहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है हर बिदअत गुमराही है, उसका जवाब खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया है। अल्लाह के रसूल को जवाब दोगे? पहले ये बताओ अल्लाह के रसूल ने सही कहा कि गलत कहा है? जवाब दे दिया है हमें, उन्होंने अल्लाह के रसूल ने सही कहा है कि गलत कहा है? इतनी जबान से हिम्मत नहीं है बात निकाल दे कि अल्लाह के रसूल ने सही कहा, अल्लाह के मुंह पे मोहब्बत का दावा करते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा हर बिदअत गुमराही है, ये बताओ अल्लाह के रसूल ने सही कहा है या गलत कहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा फरमान बयान करें ना, दूसरी हदीस भी बयान करें, एक हदीस को बयान कर रहा है, वसल्लम ने कहा हर बिदअत गुमराही है, ये बताओ अल्लाह के रसूल ने सही कहा है कि गलत कहा है? उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुमराही का काम किया। अल्लाह के रसूल ने कहा है हर बिदअत गुमराही है, पहले ये बताओ अल्लाह के रसूल ने सही कहा कि गलत कहा? ये मोहब्बत रसूल का दावा करने वाले अपनी जबान से एक बार ये नहीं बोल पा रहे कि अल्लाह के रसूल ने सही कहा है। काहे की मोहब्बत तुम्हारी अल्लाह के रसूल से? एक हदीस मान के और हजरत उमर फारूक अल्लाह के रसूल ने कहा, अच्छा एक हदीस क्या अल्लाह के रसूल की हदीस सही नहीं होती है? अल्लाह के रसूल ने कहा है हर बिदअत गुमराही है, तुम ये बताओ ए बरेलवी इंसान, क्या अल्लाह के रसूल ने सही कहा है या गलत कहा है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी हूँ और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हदीसें मानता हूँ, तुम्हारी तरह एक हदीस को मैं हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे गुमराही का फतवा नहीं लगाऊंगा। ये हदीस मानते हो कि नहीं मानते हो? अल्लाह के रसूल ने कहा कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है, क्या अल्लाह के रसूल ने सही कहा है कि गलत कहा है? अगर आप जवाब देने की हिम्मत नहीं तो चले जाइए यहाँ से। भाई आपने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अजान इजाद की मोहब्बत की दावेदारी करते हैं, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हदीस को बोल दे कि अल्लाह के रसूल ने सही कहा है। ये तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह के रसूल से, ये तुम्हारी मोहब्बत की हकीकत है, ये तुम्हारी मोहब्बत की हकीकत है। तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम बोल दो अल्लाह के रसूल ने सही कहा है। बात खत्म हो गई, तुम्हारी सारी पोल खुल गई भाई यहीं पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुमराही का इसको खारिज कर रहे हैं, खाली टाइम ज़ाया कर रहे हैं। खारिज नहीं करें, मेरा जवाब सुने आप, खाली यहाँ लोग गुमराह नहीं कर सकते। रुको अमन भाई, मैं आपको मौका दूंगा, रुको। अभी देखो एक टॉपिक है ना वाजे हुआ यहाँ पर कि आप ये बात को मानने तैयार नहीं थे कि कुल्लु बिदअतिन दलाला। आपने कहा हम सब हदीसें मानते हैं, सब हदीसें मानते हैं, लेकिन इस हदीस को आप मानने तैयार नहीं थे। आप एक बार 50 बार बोल दिए शेख सरफराज ने, शायद एक बार आपने नहीं कहा कि हाँ हम मानते हैं कि सारी बिदअतें गुमराही है, साथ में हमारी ये भी मानते हैं। बोल दो ना दूसरी जो हदीस मानते हैं, वो अभी आपको मौका दूंगा मैं। अब हम दूसरे टॉपिक पे आ रहे हैं। पहला टॉपिक हो गया, मैं ज़ैद भाई मैं वो क्लियर कर दूं कि इस शख्स ने इल्जाम लगाया ना कि मैंने उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को गुमराह कहा। मैंने कहा गुमराह कहा? और ये जो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ये अच्छी चीज है, नई चीज है, हमने ये कहा कि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे इस्तिलाही बिदअत के माने में नहीं कहा, लोगी के माने में कहा। मैं सही बुखारी से एक और हदीस देता हूँ कि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्तिलाही माने में क्या क्या इस्तेमाल करते थे। जैसे सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 3700 इसमें उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला का वो वाक़या मज़कूर है जब उन पर हमला हुआ था, जिसके बाद वो शहीद हो गए थे। हमले के बाद उनसे बातचीत हो रही थी, तो जो अजमी गुलाम था उसने अजमी गुलामों के बारे में, तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अजमी गुलामों के बारे में कहा, क्या कहा कि इंशीता कतलना, कि अगर आप चाहें तो हम इनको कत्ल कर देते हैं, अजमी गुलामों को हम कत्ल कर देते हैं अगर आप चाहें। क़ाल कज़बता, उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कज़बता। अल्फाज क्या है? कज़बता। क्या उसका कोई तर्जुमा करेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो? यानी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु फरमा रहे कज़बता। कज़बता का मतलब तुम्हारी ये राय ठीक नहीं है। यहाँ की कज़बा का लफ्ज ये झूठ के माने में नहीं है, ये एक अलग माने में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि सहाबा को हम झूठा बोल दें कि देखो उमर इब्न खत्ताब ने इब्न अब्बास को झूठा कहा है, ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ कज़बता सही बुखारी में मौजूद है। जैसे सही बुखारी में निअमल बिदअत कह दिया उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने, तो हम ही नहीं कहते कि वो इस्तिलाही माने में कहा, वो नई चीज के माने में कहा, लुग़वी माने में कहा। तो ऐसे लुग़वी माने में कज़बता बोल दिया उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने। इसका मतलब ये नहीं कि झूठा बोल दिया। आप कहें कि नहीं, जो कहते हैं सहाबा सबके सब सच्चे हैं, ये बात गलत है, यहाँ तो झूठा बोल रहे। नहीं 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 नहीं, यहाँ झूठा नहीं बोल रहे। यहाँ कज़बा का वो माना नहीं है जो झूठ का माना होता है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि झूठ बोलना जो है गुनाह का काम है, झूठ बोलना ये जहन्नम में ले आता है, उस माने में झूठा नहीं कहा। तुम्हारी इसलिए कोई भी तर्जुमा उठा के देखे वो ना मुनासिब बात है, यानी तुम्हारी राय गलत है, तुम्हारी बात गलत है,
لیکن یہاں کذبتا کا مطلب یہ نہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. تو ایسے ہی جب یہ تراویح کی بات آئی تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو عمل کے اعتبار سے نیا کہا ہے, یہ نہیں کہا ہے کہ ہم بنا رہے ہیں. یہ شخص خود اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وجود کے اعتبار سے نیا کہا, تو یہ نالائق خود جھوٹ بول رہا ہے. یہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ پر خود جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم نے اس کو بنایا, یہ نئی چیز ہے ہم اس کو لا رہے ہیں. نہ, یہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اس کو ایجاد نہیں کیا ہے, اس کو عمل میں لایا ہے. اس لیے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جب عمل میں لا رہے ہیں, نبی کی بات کو لا رہے ہیں, تو اس کو اگر کہہ رہے ہیں بدعت, تو یہ لغوی معنی میں بالکل ایسے ہی ہے جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کذبتا کہہ رہے ہیں, تو وہ لغوی معنی میں, اس معنی میں نہیں کہ جھوٹا بول رہے ہیں. تو یہ تو جو ہے اہل عرب میں معروف بات ہے, صحابہ میں معروف ہے. خود میں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مثال دے دیا کہ کس طرح سے وہ ایک لفظ کو لغوی معنی میں استعمال کرتے تھے. باقی جو نبی کی بات ہے کل بدعت ضلالہ, وہ پتھر کی لکیر ہے. ان کے سارے یہ کیا ان کے چیلے چپاڑے سب جو ہے یہ رگڑتے مر جائیں گے ایڈیا, لیکن اس کا انکار نہیں کر سکتے. آپ سوچئے کہ کتنے افسوس کی بات ہے, اس سے صرف اتنا پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صحیح کہا ہے کہ نہیں کہا ہے. اس بندے کے اندر اتنی جرات نہیں کہ وہ بول دے صحیح کہا ہے. مطلب یہ کتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں اللہ رب العالمین کے دین کے معاملے میں. اللہ کے رسول کی ایک حدیث پیش کی جا رہی ہے جس کا صحیح ہونا بھی کوئی مختلف ہی نہیں ہے, پھر بھی اس کے اندر ہمت نہیں کہ وہ بول دے گی صحیح کہا. اچھا, اگر یہ مان لے کہ حضرت عمر نے اس کو بدعت کہا ہے اور وہ بدعت ہی ہے اصطلاحی معنی میں, اس کا مطلب تم کہہ رہے ہو صحابی بدعتی ہیں. مطلب آپ اس اسٹریم میں آ کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہو کہ صحابی بدعتی ہیں. تو ایک صحابی کو بدعتی بولنا, یہ آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں یا ان کی توہین کر رہے ہیں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ بدعت یہاں پر لغوی نہیں اصطلاحی معنی میں, تو اس کا مطلب آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ صحابی بدعتی ہیں. تو صحابی کو بدعتی بولنا یہ صحابہ کی توہین ہے یا صحابہ کی تکریم ہے؟ اتنی سی بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر کسی صحابی سے آپ بدعت کا ثبوت دیں گے تو اس کا مطلب آپ صحابی کو بدعتی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اور ان کا سارا زور اسی پہ ہے, یہ اپنی بدعت سے توبہ نہیں کریں گے چاہے اس کے لیے کسی صحابی کوئی بدعتی کیوں نہ قرار دینا پڑے. یہ اتنے ڈھیٹ ہیں بدعت کے معاملے میں, اتنے ضدی ہو گئے نا کہ اپنی بدعت نہیں چھوڑیں گے چاہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی صحابی کوئی بدعتی نہ قرار دینا پڑے. اللہ ان کی حالت پر فرمائیں کو ہدایت دے. اچھا, میں پھر واضح کر دیتا ہوں کہ اس شخص نے الزام لگایا مجھ پہ. ایک منٹ میں کلیئر کر دوں. ایک منٹ شیخ سرفراز, میری ریکویسٹ ہے, اگر آپ ایک کلیئر سوال بولے کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں تو یہ کہیے, مطلب کہ نمبر 1 تو اقرار کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ کلو بدعت ضلالہ کو میں ماننے تیار ہوں. ہاں ساری بدعتیں گمراہی ہے, بھلے ہی وہ آپ نے جو ایکسپلینیشن دینا ہے ان کو موقع دیں گے ابھی 2 منٹ, تاکہ ان کے ساتھ انصاف رہے وہ, اور کوئی وہ اس بارے میں کوئی مسکوٹ نہیں کر سکے. تو یہاں پر بات یہ ہے کہ آپ ان کو پوائنٹڈ سوال پوچھئے کہ اگر آپ یہ مانتے ہو تو یہ آپ اس طرح سے بھائی ہم نے کیا ان سے کہا, ہم نے کہا بھائی ہم نے کہا ہر بدعت گمراہی ہے, ہم نے اس کی دلیل دے دی. تم اپنا موقف تو پیش کرو, ہر بدعت گمراہی ہے کہ نہیں ہے. میں نے پہلی بات کیا شروع بھی, انہوں نے کہا کہ شیخ کفایت نے حضرت عمر کو جھوٹا بولا, حضرت عمر پر جھوٹ گڑا. کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر نے کہا تھا نعمت البدعۃ, اور اس کا مطلب انہوں نے بیان کر دیا. تو میں نے کاؤنٹر میں یہی پوچھا کہ اللہ کے رسول نے کل بدعت ضلالہ, تو اب وہ بھی تو اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں نا. اگر اللہ کے نبی کی کسی قول کا تعویل کرنے سے, اس کا مطلب بیان کرنے سے کہ اس کا مطلب یہ ہے, وہ چھوٹ نہیں ہوتا ہے. تو حضرت عمر کی طرح کے بارے میں بھی حضرت شیخ کفایت نے یہی کہا ہے. پہلی بات تو میں نے یہ رکھی. پھر بات یہ کہ بھئی بدعت گمراہی, ہر بدعت گمراہی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے. ہم نے کہا ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے, ہم نے دلیل دی کل بدعت ضلالہ. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ اس کو منع کر دو, آپ ایک موقف پیش کرو پہلے کہ آپ ہر بدعت کو گمراہی مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. آپ پہلے بول دو ہر بدعت کو گمراہی مانتے ہو تو اس کی دلیل دے دو. آپ بولتے ہو ہر بدعت کو گمراہی نہیں مانتے ہو, اپنا اسٹینڈ دو, اس کے بعد دلیل دو نا. 1 منٹ 2 منٹ دلیل دو, ان کو 2 منٹ دے دیں. لیکن پہلا جملہ ان کا دعویٰ ہونا چاہیے کہ دلیل کس بات کی دے رہے ہیں. پہلے دلیل نہیں پیش کریں, پہلے دعویٰ کر لیں کہ آپ دعویٰ, ہماری دعوے کو آپ نہیں مان رہے نا. ہم کہہ رہے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے, آپ کہہ دو میں اس دعوے کو نہیں مانتا ہوں, پھر اس کی دلیل دو. یا کہہ دو میں اس دعوے کو مانتا ہوں, تو بسنا ہی نہیں ہے. تو ہم نے دعویٰ کیا ہے ہر بدعت گمراہی ہے, یا تو آپ اس کو رد کر کے اس کی دلیل دے دو, یا تو اس کو مان لو. 2 میں سے ایک بات ہے, یہی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. تو چلیے آپ اس کو بات کر لیجیے آگے. ٹھیک ہے, تو میں امن بھائی کو موقع دے رہا ہوں. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم پوری سٹریم صرف ایک بھائی کو نہیں دے سکتے ہیں, تو یہاں پر ان کو 2 منٹ میں دوں گا, پھر شیخ سرفراز اپنا 2 منٹ کا کمنٹ دیں گے, ضرورت لگی تو 1-1 منٹ دونوں کو ایک اور بار دیں گے, بس اس کے اندر پھر ہم ڈسکشن کو اینڈ کر رہے ہیں. تو چلیے امن بھائی, آپ کو 2 منٹ دی جا رہی ہے, آپ کے سامنے کلیئر بات رکھی گئی ہے, امید کرتا ہوں کہ آپ کلیئر جواب دیں گے انشاءاللہ. آپ کا ٹائمر سٹارٹ ہوا. سب سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ یہاں بالکل ناانصافی ہو رہی ہے, صرف خود ہی بول رہے ہیں, اسٹریم میں میرا آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
پھر اس کے بعد میں اپنی بات جو میری تھی میرے اوپر جھوٹ باندھا گیا کہ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی میں تعبیر کر رہا ہوں. میں نہیں کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنن ابی داؤد کی حدیث شریف میں فرمایا کہ کلو بدعۃ ضلالہ، اس کا جواب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دے دیا ہے. انہوں نے ہی. ہم دونوں حدیثیں مانتے ہیں، آپ کی طرح ایک حدیث نہیں مانتے، ایک حدیث پہ عمل کر کے اور سب کو گمراہ نہیں کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کا جواب دے دیا مسلم شریف کی حدیث شریف سے. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ ہر بدعت بری بدعت نہیں ہوتی، اچھی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا مسلم شریف کی حدیث شریف میں کہ کسی نے اگر کوئی نیا کام ایجاد کیا اچھا ہے تو اس کو ثواب ملے گا. اب دوسری بات کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عربی میں پڑھ دیں وہی بات. روکیں پہلے روکیں پھر اب آپ میرے بیچ میں نہ بولے کہ انہوں نے کہا کفایت اللہ صاحب نے کہ میں نے کیا جھوٹ بولا حضرت عمر پر. تو انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لغوی معنوں میں سمجھتے تھے جبکہ حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے. اور دوسرا جھوٹ یہ تھا کہ انہوں نے تاکہ لوگ دین سے بدزن نہ ہو، دین برقرار رہے، اس لیے یہ کام کیا. یہ بھی الفاظ نہیں ہے حدیث شریف میں. یہ دو جھوٹ بولے. اور پھر پچھلی اسٹریم میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور اس اسٹریم میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے. اب میرا صرف چھوٹا سا سوال، کیونکہ تم نے بھی اپنی زبان سے یہ کہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لغوی بدعت کی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ نہیں ہے وہاں وہ موجود کہ میں لغوی بدعت کر رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کتنی اچھی بدعت ہے، اور تم نے کہا وہ لغوی بدعت ہے. بدعت تم بھی مان رہے ہو. ٹائم ختم ہو گیا آپ کا. زید بھائی مجھ کو بھی 2 منٹ دے دیجیے. آپ کا ٹائم بھی 2 منٹ. پچھلی گفتگو بھی میں نے ان سے کہا کہ پہلے یہ بتا دیں ہر بدعت کو گمراہی مانتے کہ نہیں مانتے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہر بدعت گمراہی، ہم کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے. اب یہ دلیل دے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بعض بدعتیں گمراہی نہیں ہوتی ہیں. جو حدیث وہ پیش کریں اس حدیث کے عربی الفاظ پیش کریں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو دین میں بدعت ایجاد کرے، بدعت کا لفظ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بدعت ایجاد کرے، اگر ایسا لفظ کا ہے تو لاؤ دلیل لے کر کے دو کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے. یہ اردو ترجمہ کر رہے ہیں، اس کی عربی عبارت کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ پوری حدیث کیوں نہیں بتا رہے ہیں حدیث کس معاملے میں؟ کیونکہ اگر پوری حدیث بتا دیں گے تو ان کی پول کھل جائے گی. تو پہلی بات تو یہ حدیث کے الفاظ پیش کریں عربی میں. دوسرا یہ کہ پوری حدیث پیش کریں کہ اللہ کے نبی نے وہ بات کس پس منظر میں کہی تھی، جس کام کے لیے کہا تھا، کیا وہ بدعت تھی؟ جی ٹھیک ہے، آپ اپنا ٹائم لے لیں. پھر یہ سمن بھائی آپ کو میں 1 منٹ دے رہا ہوں ابھی. ٹھیک ہے، میری لاسٹ کی بات رہ گئی تھی. میں 1 منٹ نہیں لوں گا. میں صرف یہ سوال کر رہا ہوں کہ تم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم نے خود ایک سوال آپ کا ہو گیا، اس کا جواب دیجیے. آپ ایسا نہیں کہ آپ 4 سوال کرتے رہیں گے، ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دیں گے. نہیں زید بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ کچھ بھی آتے ہیں بول کے چلے جاتے ہیں. جو سوال ہو رہا ہے اس پر بات کریے نا. آپ آگے کے دوسرے موضوع پہ جا رہے ہیں. بھائی ہم نے کہا ہر بدعت گمراہی ہے، آپ یا تو بول دو ہر بدعت گمراہی ہے یا نہیں بول رہے ہر بدعت گمراہی ہے. تو دلیل دو کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ بعض بدعتیں گمراہی نہیں ہے. آپ دلیل دو اس بات کی کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے. آپ کہتے ہو آپ ساری حدیثیں مانتے ہو نا، تو ہم تو ایک حدیث مان رہے ہیں کل بدعت ضلالہ. آپ وہ دلیل دو جس میں اللہ نے فرمایا کہ دین میں نئی بدعتیں ایجاد کی جا سکتی ہیں. کون سی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ دین میں نئی بدعتیں ایجاد کی جا سکتی ہیں؟ یہاں وہاں مت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیر بیگ اسٹیج پہ مت ڈالو. میری بات تو مکمل. اب میرے منٹ میں آپ نے مجھے بیگ اسٹیج پہ ڈال کے خود بول لیا، کیونکہ آپ یہاں وہاں کی بات کر رہے ہو نا. ہمارے پاس اتنا آپ کو انٹرٹین کرنے کا ٹائم نہیں ہے. شریف ہے تم نے آپ خاموش رہے. نہیں میں خالی ایک بات کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ تم بیر یہاں بیان کر رہے ہو کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. اس حدیث شریف میں یہ نہیں ہے کہ لغوی بدعت گمراہی نہیں ہے، اصطلاحی بدعت یہ گمراہی ہے. تم نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لغوی بدعت کی تھی، تو یعنی کہ تم بھی مان رہے ہو کہ انہوں نے بدعت کی تھی، اور تم کہہ رہے ہو ہر بدعت گمراہی ہے. یا تو تم حدیث شریف سے یہ دکھاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ لغوی بدعت الگ ہوتی ہے، اصطلاحی الگ ہوتی ہے. ابھی تم بول رہے تھے کہ اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت ایجاد کرنے کا وہ دلیل لاؤ نا. کہاں غائب ہو گئے بھائی؟ دلیل لے کر کے آؤ. اسلام میں بدعت ایجاد کرنے کی دلیل دے رہے تھے. نہیں یہاں وہاں کا بھاگ رہے ہو بھائی. جو موضوع پہ بات میں جواب نہیں ملتا آپ یہاں وہاں دوسرے موضوع پہ چلے جاتے ہو. ایک موضوع پہ بات شروع ہوئی اس موضوع پہ رہو. آپ کہہ رہے تھے اسلام میں نئی چیزیں ایجاد کرنے کی اجازت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. تو کون سی صحیح مسلم کی روایت ہے لاؤ؟ کون سی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بدعت ایجاد کرنے کی اجازت ہے؟ ابھی ایک بات پہ جواب نہیں ملنا پڑے گا، دوسری جگہ بھاگ رہے ہو. ایسا تھوڑی نا کچھ بھی موضوع پہ بات کر دیں گے. ابھی تم نے صحیح مسلم کی دلیل دی تو جواب دینا بھائی. میں ٹینشن نہ لو، مجھے بولنے تو دے، اس پر بھی بات کروں گا. نہیں انہوں نے جو یہاں لغوی بدعت کا نام لے کے خود دین میں بدعت کی ہے، اس کا ضرورت. جب ٹائمر میتھڈ چلتا ہے تو کوئی کسی کو انٹرپٹ نہ کرے. 1 منٹ چل رہا ہے، 1 منٹ کے بعد ہم نہیں بولنے موقع دیں گے. 1 منٹ بعد نہیں زید بھائی، لیکن یہ جو موضوع رہے گا اس پہ بات کریں گے نا. یہ ٹائم چل رہا ہے تو یہ کچھ بھی بول دیں گے. جو موضوع چل رہا ہے اس پر بات کریں گے تو میں انٹرپٹ نہیں کروں گا. یہ کچھ بھی بول رہے ہیں، جو موضوع چل رہا ہے اس پر بات کریں گے.
اور تم نے جو موضوع چل رہا ہے, موضوع کیا چلا تھا زید بھائی, ایک منٹ, موضوع کیا چلا تھا بھائی؟ ہم نے کہا بدعت گمراہی ہے, انہوں نے کہا صحیح مسلم میں ایک روایت میں اجازت ہے بدعت, تو وہ صحیح مسلم کی دلیل دو نا. ابھی صحیح مسلم کا جواب نہیں بن رہا ہے, دو نمبر کے پاس جا رہے ہیں. ابھی صحیح مسلم کی بات خود ہی شروع کی تھی, ابھی جب اس کا جواب پوچھ رہے تو یہ نہیں ان کے پاس جواب ہے, تو وہاں سے عمر کے پاس چلے جا رہے ہیں. ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر کے جواب دو, اتنا ٹائم نہیں ہے بات کرنے کا اپنے پاس. ایک جگہ ایک بات پہ کھڑے ہو کر کے جواب دو. صحیح مسلم والی روایت میرے پیچھے میں بولنا مت, میرے پیچھے میں بیچ مت بولنا. تم نے حضرت مطلب ابھی صحیح مسلم حدیث شریف پر بھی بات کروں گا. تم نے ابھی بات کرو, اسی پہ بات شروع ہوئی تھی, اسی پہ بات کرو. اور یہ جو تم نے انہیں گمراہ کہا ہے یہ کہاں لے جاؤ گے؟ اسی پہ بات کرو بھائی, صحیح مسلم کی روایت پیش کرو. کہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ بدعت ایجاد کر گمراہ سکتے کہا ہے, اس کا کیا کرو گے؟ زید بھائی یہ ٹائم پاس کر رہے ہیں بلا وجہ, یہ بلا وجہ ٹائم پاس کر رہے ہیں, یہ ٹائم پاس کر رہے ہیں بلا وجہ. ابھی یہ صحیح مسلم کی روایت کا جواب نہیں دے سکتے ہیں نا, تو اب یہ جو ہے نا زید بھائی ہمارے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ یہ 4 موضوع پہ. ان کا وقت ہو گیا, ہم نے ان کے سن لیا جتنا سننا تھا, اور جتنا موقع دینا تھا دے دیا, ہم نے ٹائم بھی دے دیا. اب چلیے ان کے بھائی ایک موضوع پہ بات شروع ہوئی, ہم نے کہا ہر بدعت گمراہی ہے, انہوں نے کہا ہر بدعت گمراہی نہیں ہے. دلیل کیا دی؟ صحیح مسلم کی روایت. اب میں پوچھ رہا ہوں صحیح مسلم کی روایت کا جواب دو, تو حضرت عمر کے پاس واپس بھاگ رہے ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں صحیح مسلم میں بات ہے ہی نہیں, اس نے جھوٹ بولا. اس نے جھوٹ بولا کہ اللہ کے رسول ہم ساری حدیثیں مانتے ہیں, تو وہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی ہے. یہ کیا بول رہا تھا؟ یہ کہہ رہا تھا ابو داؤد کی حدیث ہے کلو بدعۃ ضلالہ. اللہ کے بندے صحیح بخاری کی ہے, متفق علیہ ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو بخاری مسلم کی حدیث ہے کلو بدعۃ ضلالہ, اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مسلم میں ایک اور حدیث ہے, یعنی ہم ساری حدیثوں کو مانتے ہیں. تو اس کے برخلاف کوئی حدیث نہیں لا پایا. یہ بندہ صحیح مسلم میں کلو بدعۃ ضلالہ, اس میں یہ ہے ہی نہیں کہ کوئی بدعت چل سکتی ہے, گنجائش ہے, بدعت حسنہ سیئہ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. تو وہ جھوٹ بول دیا صحیح مسلم کی طرف, اور کوئی حدیث یہ شخص نہیں لا سکا. اور یہ جو بات کہہ رہا ہے, یہ الزام لگا رہا ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو ہم نے گمراہ کہا. کب گمراہ کہا؟ ہم ان کو بدعتی مانتے ہی نہیں ہیں, ہم نے ان کو بدعتی نہیں کہا, ہم نے نہ ان کو گمراہ کہا نہ بدعتی کہا. انہوں نے جو ایک لفظ استعمال کیا, ہم نے کہا یہ لفظ لغوی معنی میں ہے. یہ ایسا لغوی بدعت ہم نے بھی نہیں کہا کوئی لغوی بدعت ہوتی ہے. بدعت ہر بدعت گمراہی ہے, لغوی اور اصطلاحی کی تقسیم نہیں کریں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بدعت کا لفظ استعمال کیا ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے, یہ جو لفظ ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے, وہ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے. اور اس کی مثال بھی میں نے دے دیا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کذبتا کہا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہا ہے عمر فاروق نے وہ جھوٹا قرار دیا؟ یعنی ایک خلیفہ دوم نے ابن عباس کو, جبکہ ابن عباس رضی اللہ کو اتنا مانتے تھے, مجلس شورا میں ان کو رکھتے تھے, تو اگر وہ ان کو جھوٹا مانتے مجلس شورا میں تھوڑی رکھتے, تو وہاں جھوٹ کی معنی نہیں ہے. تو یہاں پہ کیا یہ شخص کہے گا کہ ہم جو ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کذبتا کا معنی جھوٹ نہیں مراد لیا, تو کیا ہم جھوٹ ماننے؟ ہم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ ماننے, ہرگز نہیں ماننے. اب رہی بات یہ کہ ہم اس کو لغوی معنی میں کیوں, تو لغوی معنی میں جب کوئی لیتا ہے تو اس کی دلیل ہوتی ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے دلیل موجود ہے. جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد کی ہے, اللہ کے رسول نے شروعات کی ہے, اب بعد میں وہ چیز بدعت ہو ہی نہیں سکتی ہے. اس لیے اس پر اصطلاحی بدعت کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے تو اس پر ہو نہیں سکتا. تو قرینہ ہوتا ہے, دلیل, ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے, قرینہ ہوتا ہے, اس بنیاد پر طے ہوتا ہے کہ کس معنی میں ہے. تو یہاں پہ قرائن موجود ہے, دلائل موجود ہیں کہ وہ چیز اصطلاحی بدعت کے معنی میں نہیں ہے. بالکل اسی طرح جیسے کذبتا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کہا ابن عباس کے بارے میں, وہ جھوٹ اصطلاحی جھوٹ کے معنی میں نہیں, جو جھوٹ کے بارے میں کہا کہ وہ جہنم میں جائے گا, وہ جھوٹ کے معنی میں نہیں ہے, وہ غلطی کے بارے میں, رائے کے غلط ہونے کے بارے میں. وہ جی شیخ سرفراز آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں, پھر ہم آگے بڑھیں گے. میں اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے کہا ہر بدعت گمراہی ہے, یہ کہہ رہے ہیں ہر بدعت گمراہی نہیں ہے, تو ہم نے ان سے کیا کہا, یہ کہ آپ دلیل دو کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں صحیح مسلم میں اللہ کے رسول نے کہا اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے. اس میں کہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ بدعت ایجاد کرو؟ بھائی پوری حدیث پڑھ کر کے سناؤ نا. ان سے کہہ رہے تھے پوری حدیث پڑھ کر سناؤ. پوری حدیث کیا ہے؟ کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کپڑے ان کے پھٹے ہوئے تھے اور بہت غربت کی حالت میں تھے, وہ قبیلہ مضر کے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت دیکھ کر کے بڑی تکلیف ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا, انہوں نے اذان کہی, اس کے بعد اقامت ہوئی, نماز پڑھی اللہ کے نبی نے, پھر خطبہ دیا, اور خطبے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو صدقہ خیرات کرو, ان پر خرچ کرو. یہ یاد رکھیں, کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا. تو کوئی آدمی آیا, اس نے تھوڑا بہت دیا, کوئی جو ہے وہ ایک سا جو ہے تمر دیا, کسی نے ایک سا کھجور دے دیا, تھوڑا بہت لوگ دے رہے تھے. اور اس کے بعد ایک صحابی آئے اور انہوں نے جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے جو ہے نا, نہیں ایک آدمی ہے اس نے دینار دے دیا. تصدق, حدیث کے الفاظ ہے تصدق رجل من دینارہ ومن درہمہ ومن صوبہ ومن صاع برہ ومن صاع تمرہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا صدقہ دینے کے لیے, کوئی آدمی نے آ کر کے اپنا دینار بھی دے دیا, درہم دے دیا, کپڑے دے دیے,
اور اس کو گیہوں دے دیا اور اس کو کھجور دے دیا. تو جب اتنا سب کچھ دیا تو اس کو دیکھ کر کے پھر دوسرے ثم تتابع الناس، یہاں تک کہ جب ان کو کرتے ہوئے دیکھا تو دوسرے لوگ بھی کرنے لگے. یعنی پہلے کوئی نہیں دے رہا تھا، پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ کرو تو ایک آدمی نے اتنا دیا، اس کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ دینے لگے. جو آدمی نے دیا اس نے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تک کرو تو کیا. تو اللہ کے رسول کے کرنے پر جو کام کیا وہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کام کو کہا کہ اللہ کے رسول نے کرو اور اس پر اللہ کے نبی، ہاں ابھی حدیث آ جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا. آگے شیخ. ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے صحابہ کو حکم دیا کہ صدقہ کرو. اور ایک صحابی نے جب اٹھ کر کے صدقہ کیا تو ان کا دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے کیا. یہ صحابی جنہوں نے صدقہ کیا تھا، کیا انہوں نے کوئی بدعت کی تھی؟ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم نہ دیا ہو، جس کو مشروع نہ کیا ہو. یہاں پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اور اللہ کے نبی کے حکم دینے پر وہ صحابی نے صدقہ کیا تھا، تو وہ بدعت کیسے ہو گئی؟ اللہ کے رسول نے صحابی کے اس عمل کے بارے میں کیا فرمایا؟ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها بعدہ. جو اسلام میں کوئی اچھی چیز، اچھی سنت شروع کرے گا، یہاں پہ سنت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بدعت تو کہا ہی نہیں. اللہ کے رسول نے ہر بدعت کو گمراہی کہا ہے. یہاں پر کہاں کہا کہ اللہ کے نبی کوئی بدعت حسنہ ہوتی ہے؟ یہاں پہ تو سنت کو اللہ کے نبی فرمایا سنتا حسنتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابی نے کیا تھا. تو وہی یہ حدیث یہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وہ بار بار حضرت عمر کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ حدیث میں بدعت کا لفظ ہی نہیں ہے. حدیث میں الفاظ کیا ہے؟ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو اسلام میں ایک سنت حسنہ کو شروع کرے گا. سنت حسنہ کی بات ہے، بدعت کی تو بات ہی نہیں ہے. لفظ سنت حسنہ ہے تو اس سے آپ بدعت حسنہ پر استدلال کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ یہ لفظ جب سنت حسنہ لکھا ہوا ہے تو اس سے بدعت حسنہ پہ کیسے استدلال ہو سکتا ہے کہ بعض بدعت حسنہ ہوتی ہیں؟ اللہ کے نبی کے قول میں کنٹروڈکشن تھوڑی ہو سکتا ہے. وہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. صحیح مسلم کی جو حدیث یہ پیش کر رہے ہیں اس میں لکھا ہے سنتن حسنتن، اچھی سنت. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کو گمراہی کہہ رہے ہیں. صحیح مسلم کی اس روایت میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا، اللہ کے نبی کے حکم دینے کے بعد صحابی نے کیا تو بدعت کیسے ہو گئی؟ جس چیز کا اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا وہ بدعت کیسے ہو گئی؟ اس حدیث سے بدعت کی دلیل کہاں مل رہی ہے؟ اس حدیث سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول کا کسی چیز کے بارے میں حکم موجود ہے اور لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے، پھر ایک آدمی بڑھ کر کے عمل کرنے لگے. ان لوگوں کے بیچ میں وہ عمل کی شروعات یہ آدمی کرے جس کا سنت ہونا ثابت ہے، تو اس سنت کو جاری کرنے کا اجر اس کو ملے گا. جیسا کہ شیخ کفایت نے بتایا کہ ایک شہر ہے وہاں پہ کوئی داڑھی نہیں رکھتا تھا. داڑھی رکھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو کوئی نہیں رکھنا تھا تو ایک آدمی نے داڑھی رکھنا شروع کی، لوگوں کو اس کی دعوت دی، اس کا دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی داڑھی رکھی، تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ داڑھی رکھنے کا ثواب ملے گا. پر اس کا مطلب تھوڑی کہ اس نے جو داڑھی رکھی وہ بدعت ہو گئی کیونکہ اس شہر میں کوئی داڑھی نہیں رکھ رہا تھا. تو یہ حدیث تو کسی بھی طور پر بدعت حسنہ کی دلیل بنی نہیں سکتی. یہ بولتے ہیں کہ ہم دونوں حدیثیں مانتے ہیں، تو کہاں دونوں حدیثیں مانتے ہو بھائی؟ اس حدیث میں کہاں بدعت حسنہ کا ذکر ہے؟ یہ صرف لوگوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ عربی الفاظ پڑھیں، نہ وہ عربی الفاظ پڑھ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں پوری حدیث پڑھو کہ اس میں بدعت کو ایجاد کی تھی صحابی نے، تو وہ بھی نہیں پڑھتے کیونکہ ابھی ترجمہ کریں گے، ابھی جب عبارت پڑھیں گے تو پوری بات کھل جائے گی. وہ پھر آنا چاہیں پھر میں یہی سوال کروں گا وہ حضرت عمر کی طرف کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو صحیح مسلم والی دلیل دی تھی یہ اگر پیش کر دیں گے تو ان کا پول کھل جائے گا. وہ پھر آئیں گے تو پھر میں ان سے یہ بولوں گا کہ یہ صحیح مسلم کی روایت سامنے موجود ہے، بتاؤ اس سے بدعت حسنہ کا ثبوت کہاں مل رہا ہے؟ بات یہی ہوئی تھی نا کہ ساری بدعتیں گمراہی ہوتی کہ نہیں ہوتی. ہم نے تو اپنی دلیل دے دی، آپ اپنی دلیل دو نا کہ بعض بدعت حسنہ ہوتی ہے. اس سے تو بدعت حسنہ نہیں ثابت ہو رہی ہے، یہ تو سنت حسنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نہ لغت اس میں بدعت کا لفظ آیا ہے لغوی طور پہ، نہ ہی یہ جو عمل صحابی نے کیا تھا وہ اصطلاحی طور پہ بدعت ہے. تو نہ لغوی نہ اصطلاحی، کسی بھی طور پہ آپ اس کا ثبوت نہیں دے سکتے. جی میرے خیال سے بہت واضح ہے. اور یہاں پہ جہاں تک یہ دعویٰ جو کیا جا رہا ہے کہ یعنی جو ان کی سوچ ہے کہ بھئی بدعت لفظ، تو لفظی طور پر بھی تو لفظ بدعت آتا ہے. لفظی طور پر خود آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے کلام میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں، آپ دیکھیے یہ آیت. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل کہہ دیجئے نبی ما کنت بدعا من الرسل، کہ کہو میں رسولوں میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. تو یہاں پہ لفظ بدعہ دکھ رہا ہے، تو یہ کس اعتبار سے؟ لفظی اعتبار سے. اب عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے جو استعمال کیا نیم البدعۃ ھذہ، تو کیا کس اعتبار سے استعمال کیا عمر رضی اللہ عنہ نے؟ کیا وہ لفظی اعتبار سے کہہ رہے تھے یا شرعی اعتبار سے کہہ رہے ہیں؟ تو شیخ کفایت نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جو عمل کیا وہ ایک سنت کو زندہ کیا، سنت پر عمل کیا کہ پوری ایک جماعت ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک کیا، تو سنت کیسے تھی؟ نہیں تھی. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک عمل کیا پھر بھی وہ بدعت تھی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور بدعت ہو سکتی ہے کیا؟ آپ خود سوچو نا، اتنا آسان معاملہ ہے. ارے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل نہیں بھی کیے ہوتے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف خواہش ظاہر کر چکے ہوتے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 محرم کو روزہ رکھنا خود نہیں رکھ پائے، اگلے سال نہیں تھے، لیکن خواہش ظاہر کی تو وہ بھی سنت ہے. تو آپ کے کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک عمل کیا اور ایک مجبوری کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو کنٹینیو نہیں کر سکے، یعنی کہ تراویح کی جو بڑی جماعت تھی، چھوٹی چھوٹی جماعتیں تو ہو رہی تھی جیسے شیخ کفایت نے بتایا، اور جس حدیث کا اندر ذکر ہے اسی کے حدیث میں ذکر ہے کہ جماعتیں ہو رہی تھی، ایسا نہیں کہ جماعت نہیں ہو رہی تھی. جو لوگ کہتے ہیں کہ جماعت ہی نہیں ہو رہی تھی، تو یہ آپ وہی جو نیم البدعۃ حاضی والی حدیث ہے اسی میں اوپر پڑی، اسی میں دیا ہوا ہے، میں نے ایکسٹریم میں بتایا تھا. تو یہاں پہ سمپل سا معاملہ ہے، وہ بدعت تھی ہی نہیں، جو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا وہ بدعت تھی ہی نہیں. تو کس اعتبار سے کہ بھائی اگر موبائل کا نیا ماڈل آیا تو ہم لوگ کہیں گے نیم البدعۃ حاضی، کتنی اچھی بدعت ہے، تو دین کی بدعت تھوڑی ہو لفظی اعتبار سے. تو لفظی اعتبار سے لفظ بدعت کا استعمال ہے کہ نہیں ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، قرآن کی آیت ہے سامنے. تو لفظی اعتبار سے کہنا کہ استعمال ہی نہیں ہے، یہ بات تو بالکل غلط بات ہے. ہاں، اور شرعی اعتبار سے بدعت ڈیفائنڈ ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے بدعت نہیں کی، اور شرعی اعتبار سے جو چیز بدعت ہے، دین میں نئی چیز ہے، تو وہ چیز کل بدعت ضلالہ. اور اس چیز کو ماننے میں کسی ایمان والے میں ذرا بھی دل میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. مطلب آپ کے دل میں جو اسی کجی دکھ رہی ہے، جو رکاوٹ دکھ رہی ہے، نہیں ارے یہ مت رکھو میرے بھائی. ہم سب مومن ہیں، ہم سب ایمان والے ہیں، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ جب قرآن حدیث کی بات آ گئے اس کے بعد کوئی رکاوٹ دل میں نہیں ہونی چاہیے. چلیے ہم کنٹینیو کرتے ہیں، اگلے مہمان کو لیں گے اور ان کو بھی میں دعوت دوں گا کہ آج ایک بات میں وضاحت کے طور پہ بول دوں میں کہ یہ اسٹیج جو ہے نا، ہم نے کوئی بدعتوں کو پھیلانے کے لیے نہیں دیا ہے. تو کوئی آدمی اگر بات کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ اصولوں کے مطابق موضوع پر بات کرے گا تو اس سے بات کریں گے. اب وہ آ رہا ہے 1 منٹ میں کوئی بھی بات کہیے جا رہا ہے، اپنی دلیلیں دے رہا ہے، 10 دلیلیں دے کر کے چلے جا رہے ہیں. تو جو ہم بدعتیں پھیلانے کی اسٹیج نہیں ہے. آپ بات کرو گے، بات کریں گے، ایک موضوع رکھو، اصولوں پہ بات کرو تو بات کریں گے. بھائی یہ انصاف کی بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ آؤ اور آپ کو 1 منٹ ملے اور آپ 10 دلیلیں دے دو، پھر ہم اس کے بعد 10 دلیلوں کا کیسے رد کریں گے؟ گفتگو کے لیے بات ہے نا، اسٹریم کی بات ہے نا. بہت سارے لوگ بولتے ہیں موقع نہیں دیے. بھائی ہم موقع کب دیں گے جب آپ اصولوں کے مطابق بات کرو گے. آپ کو بدعت پھیلانے کا موقع نہیں دیں گے. بدعت کے پرچار کا موقع ہم ہرگز نہیں دیں گے. جیسے وہ شخص بار بار بولا کہ تم نے عمر فاروق کو گمراہ کہا، ایسی اجازت ہم کسی کو نہیں دیں گے کہ آ کے کچھ بھی بول کے چلا جائے، الزام لگا کے چلا جائے. یہ ہمارا اسٹیج ہے اور تم آ کے جو چاہو بول کے چلے جاؤ، اس کی اجازت نہیں ہے. امانت داری کے ساتھ ڈسکشن کرنے. بالکل. چیٹ میں سے ایک سوال ہم لے رہے ہیں، میری جسٹ نظر پڑ گئی. یہ سوال ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ جو حدیث ہے، میں حدیث بھی اسکرین پہ لے آتا ہوں 1 منٹ. ہاں، اس کے اندر کہتے ہیں سنہ کا مطلب احداث ہی ہوتا ہے. ہاں جی، کیا ہوتا ہے؟ احداث کہہ رہے ہیں. سنہ کا مطلب احداث ہی ہوتا ہے. جو یہاں پہ سنہ جو دیا ہے، سنہ کا مطلب ہے، وہ کہتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے ارے بھائی یہاں ہوگا اگر تو آ جاؤ، بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ. باقی ایسے لغت کے اعتبار سے احداث ہوتا ہے. یہاں کس عمل کے لیے اللہ کے رسول نے سنہ کا استعمال کیا ہے؟ حدیث کا پورا کانٹیکسٹ دیکھیے کہ حدیث میں کیا دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی نے. اگر آپ سنہ کا لغوی معنی لے رہے ہیں تو ایک چیز کے لغوی معنی سے دلیل پکڑ رہے ہیں، تو یہ دیکھیے کیا یہاں سنہ کا لفظ اصطلاحی معنی میں جو بدعت کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنی کے لیے استعمال کیا ہے. آپ آؤ یہاں پر اسکرین پہ بات کرتے ہیں آپ سے. بھائی اگر احداث معنی بھی لے لو تو کس چیز کا احداث ہے؟ احیاء سنت کہتے ہیں نا، سنت کو زندہ کرنا. یعنی ایک سنت پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، اس پہ کوئی عمل کرے، اس کو احداث بول سکتے ہیں لوگ اعتبار سے کہ ایک سنت پہ عمل. جیسے شیخ سرفراز نے کہا داڑھی رکھنے کی بات ہے، اگر کہیں پہ داڑھی رکھنے کا رواج نہیں ہے، جا کے آدمی نے وہاں احداث کیا، یعنی داڑھی رکھنے کا رواج ڈالا، تو کہیں گے نا من سن سنتن حسنۃ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ احداث کریں تو احداث کیا کریں گے؟ کس چیز کا احداث کریں گے؟ سنت ہے. یہ عجیب بات ہے کہ آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ سنہ کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے، اور اس کے لغوی معنی سے دلیل پکڑ کر کے اس کے اصطلاحی معنی کے صحیح ہونے کا آپ استدلال کر رہے ہیں. مطلب آپ مغالطہ دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ سنہ کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے. اچھا، تو لغوی معنی یہ ہوتا ہے تو اس کے بدعت کے اصطلاحی معنی میں جو بدعت کہا جاتا ہے اس کے صحیح ہونے پر آپ کیسے استدلال کر سکتے ہیں؟ ایک لفظ کے لغوی معنی سے دلیل پکڑ کر کے ایک شرعی معنی میں بدعت کے صحیح ہونے پر آپ کیسے استدلال کر سکتے ہیں؟ جبکہ پورا سیاق یہ بتا رہا ہے کہ یہاں سنہ اگر مان لو کہ لغت میں سنہ کا لفظ جو ہے نئی چیز ایجاد کرنے کے معنی میں آتا ہے، پر پوری سیاق دیکھیے نا، یہاں پر تو بدعت شرعی کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر تو ایک سنت کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے صدقے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا تھا. اللہ کے نبی کے کہنے پر وہ صحابی جو ہے نا انہوں نے صدقہ کیا تھا، تو اللہ اس صحابی نے بدعت کی ہی نہیں تھی. تو آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ یہاں سنہ کا لفظ بدعت کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟
جب صحابی بدعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں بہت اچھی بدعت نے کی تو سمجھ میں آتا، لیکن اللہ کے نبی، وہ صحابی نے تو بدعت نہیں کی تھی، وہ صحابی جو ہے انہوں نے تو ایک کام اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق کیا تھا، تو کیسے وہ بدعت ہو سکتا ہے؟ اس کے یعنی پوری حدیث کے کانٹیکسٹ کو کاٹ کر کے ایک جملہ اٹھا کر کے اپنے معنی کی بات آپ کیسے اس کو پہنا سکتے ہیں؟ بالکل. اور پھر بولتے ہیں کہ ہم دونوں، اگر آپ دو ابھی وہ بول رہے تھے نا کہ ہم دونوں حدیثیں مانتے ہیں، ایک حدیث تو پوری مانو پہلے دونوں حدیثیں ماننے کی بجائے یہ حدیث تو پوری مانو پہلے، یہ پوری حدیث پڑھو نا، اس کا ایک جملہ کیوں لے کر کے استدلال کرے؟ کہہ رہے ہیں ہم دونوں حدیثیں مانتے ہیں، ارے آپ دونوں نہیں، آپ ایک حدیث مان رہے ہو وہ بھی پوری نہیں مان رہے ہو، اس کا صرف ایک جملہ جو آپ کو اپنے کام کا مل رہا ہے وہی جملہ نکال لے رہے ہو، اس کے پورے سیاق کو چھوڑ دے رہے ہو. تو وہی ہم تو یہی تم سے کہتے ہیں کہ پورا مانو نا. جب پورا ماننے کی بات آتی ہے، یہ صاحب کہہ رہے تھے کہ دونوں حدیثیں ملا کر کے مانتے، تو دوسری حدیث پوری پڑھو پہلے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ تم پوری حدیث مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. تم ایک حدیث بھی پوری نہیں مان رہے ہو سال میں. اور یہ جو نقطہ بعض لوگ لاتے ہیں نا کہ بعض علماء نے تشریح کیا ہے بدعت حسنہ سیاح عام کو خاص کیا، بھائی صحابہ کرام اس تقسیم کو نہیں مانتے تھے، بعد کے علماء نے جو تقسیم کیا وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالکل صحیح سند سے ابن بطہ وغیرہ نے نقل کیا، امام بیہقی نے نقل کیا، کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے گرچہ لوگ اس کو حسنہ سمجھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنہ سیاح کی تقسیم نہیں کی، صحابہ اس تقسیم کو نہیں مانتے تھے، لہذا صحابہ جب اس تقسیم کو نہیں مانتے تھے تو ہمارا جو منہج ہے، ہمارا جو ماننا ہے، ہمارا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حدیث اور صحابہ. تو اگر صحابہ نے ریجیکٹ کر دیا ہے بدعت حسنہ بدعت سیاح، تو بعد کے کسی عالم کا کوئی قول لے کر آؤ کہ انہوں نے یہ حدیث کو لے کے تشریح کیا کہ یہ خاص تھا، یہ عام تھا، یہ ہوتا، وہ ہم سب نہیں مانتے، ہمارے لیے وہ بالکل دلیل نہیں ہے، صحابہ سے بالکل ثابت نہیں ہے. تو صحابہ کے خلاف کوئی کتنا بڑا عالم ہو اگر سیاح اور حسنہ کی تقسیم کرے، حدیث سے کوئی بھی استدلال کرے، ہم اس تقسیم کو، اس استدلال کو نہیں مانتے کیونکہ یہ صحابہ کرام کے خلاف ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو ایک عام فہم مثال سے ہم آگے کے نیکسٹ ٹاپک پہ کنٹینیو کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو، مثال کے طور پر کوئی شخص اگر کہیں کہ ویڈنسڈے کی ابھی ہماری اسٹریم ہے، اب ویڈنسڈے کی اسٹریم الحمدللہ یہ شروع ہوئی ہے اور فرائیڈے سے ویڈنسڈے آئی ہے، اب ہم سب کر رہے ہیں الحمدللہ. ایک دن آئے گا ہم لوگ دنیا میں نہیں رہیں گے، لیکن سوچو کہ یہ اسٹریم جاری رہی اور اسی طرح سے یعنی یہ سارے موضوعات پر لوگوں کے لیے وضاحتیں آتی رہی، بات واضح ہوتی رہی، تو جس نے شروع کیا ان کو ثواب ملے گا آگے بھی. آپ اپنے گھر میں مثال کے طور پہ سوچو کہ سب لوگ بیٹھو، چلو ہم لوگ یہ وقت پہ بیٹھیں گے، ساتھ میں تھوڑا قرآن پڑھیں گے، کچھ حدیثیں پڑھیں گے. آپ نے جتنا پڑھے لیکن ایک دن آپ کا انتقال ہوگا، آپ چلے جائیں گے، تو آپ نے جتنا پڑھے آپ کو اتنا ثواب ملے گا، لیکن وہ چیز بعد میں جاری رہی تو بعد میں بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. لیکن اگر مان لو گھر میں کوئی بھی چیز شروع کرے کہ ہم لوگ سیٹرڈے نائٹ بیٹھ کر فلم دیکھیں گے، اب جتنی فلمیں آپ نے دیکھے اتنا تو گناہ آپ کو ملے گا ہی، لیکن آپ کے مرنے کے بعد بچے جو فلمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی گناہ آپ کو ملے گا کہ آپ نے وہ کام شروع کیا تھا، آپ نے وہ کام شروع کیا تھا گھر میں. تو یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ بدعت شروع کرنا، بلکہ بدعت تو بری چیز ہے، کیونکہ دلالہ کہا، فہو رد کہا، لعنت آتی ہے اس میں، کئی ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا اس سے بچ کے رہنا. اور اگر کسی نے بدعت شروع کیا تو یہ تو ایسی چیز ہے، یہ تو جتنے لوگ بعد میں کرتے رہیں گے اس کو گناہ ملتا رہے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بدعت ضلالہ. کتنی واضح بات ہے. چلیے ابھی ہم اگلے مہمان، یہاں پہ کیا نام ہے ان کا، چلے گئے وہ نواب بریلوی.